जन्म लिया होता तेरे होते, जन्म लिया होता तेरे होते। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमा व खुतबाए कराम, ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अल्लाह जल्ल मजदहू का शुक्र है जिसने हमें नया इस्लामी साल अता किया और माह मुहर्रमुल हराम से नए साल की इब्तिदा हो गई। मुहर्रम जहाँ इमाम आली मुकाम सैयदुश शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और वाक़या करबला की अहमियत के साथ जाना जाता है, वहाँ इसका एक अहम पहलू ये भी है कि इस माह मुहर्रमुल हराम की इब्तिदा सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से। आपकी शहादत भी इस महीने की पहले दिन। मैं सुनने तिरमज़ी में से चंद अहादीस जो सही बुखारी में भी उनमें से बाज़ आई हैं, सही मुस्लिम में भी उनमें से बाज़ आई हैं और जामे तिरमज़ी में भी हैं, चंद अहादीस का ज़िक्र करूँगा सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनाक़िब और आपके फ़ज़ाइल के हवाले से। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलहु वज़ीरान मिन अहलिस समा व वज़ीरान मिन अहलिल अर्द। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई एक नबी भी ऐसा नहीं है, कोई नबी भी ऐसा नहीं हो गुज़रा जिसके दो वज़ीर ज़मीन पर और दो वज़ीर आसमानों में ना हो। अब यहाँ एक बात तवज्जो तलब है और वो ये कि वज़ीर हमेशा हाकिम के होते हैं, वज़ीर हमेशा हाकिम के होते हैं, बादशाह के होते हैं। जिसकी हुकूमत कायम होती है उसके लिए वज़ीर मुकर्रर किए जाते हैं। तो एक लतीफ़ नुक्ता इस हदीस पाक के इब्तिदाई अल्फाज से ये मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस नबी को दुनिया में मबूस करता है उसे अपनी उम्मत के लिए हाकिम बनाता है। तो नबी अल्लाह की तरफ से उम्मत पर बोलिए हाकिम होता है। ये बात बिल वास्ता हदीस पाक से मालूम हो कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वज़ीर दिए हैं तो साफ ज़ाहिर है उस पैगम्बर को हुकूमत दी है और फिर उसकी हुकूमत का सिलसिला फ़कत ज़मीन पर नहीं बल्कि उसकी हुकूमत की तायीद के लिए दो वज़ीर आसमानी कायनात में भी मुकर्रर होते हैं। तो आपने फरमाया फ़अम्मा वज़ीरा या मिन अहलिस समाए फ़जिब्राईल व मीकाईल। फरमाया आसमान में मेरे दो वज़ीर जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम।
وَأَمَّا وَزِيرَا یا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بکر وعمر، اور میرے زمین پر دو وزیر ابو بکر اور عمر رہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی حکومت مصطفی کی وزارتیں عطا فرمائیں، اور دو وزیر آسمانی کائنات کے لیے مقرر ہوئے، دو وزیر زمین کے لیے مقرر ہوئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فضیلت یہ نصیب ہوئی کہ آپ خلفائے راشدین میں سے، خلفائے اربعہ میں سے پہلے دو صحابہ میں سے، شیخین میں سے ہوئے جن کو حضور علیہ السلام کی حکومت میں وزارت کا منصب عطا ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے طلب کیا اور ان کا قبول اسلام دعائے مصطفیٰ پہ ہوا۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مراد رسول کہتے ہیں، طلب رسول کہتے ہیں، دعائے رسول کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بأبی جہل و بعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تھوڑے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی ان کی تعداد ابھی 39 ہوئی تھی۔ جو صحابہ آقا علیہ السلام کے حلقہ بگوش سے غلامی ہوئے تھے، اور جن افراد نے قبول اسلام کے ذریعے آقا کی غلامی اور صحابیت کا شرف پایا تھا، اور صحابہ کرام کی جو جماعت اس وقت تک وجود میں آئی تھی ان کی تعداد کتنی تھی؟ 39۔ یہ ویسے تاریخی بات بتا رہا ہوں، اس حدیث پاک میں نہیں ہے۔ 39 تعداد تھی۔ مجموعی طور پہ اسلام کی صورتحال کمزوری پر تھی۔ کفار، مشرکین اور سرداران قریش اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم کرتے تھے، دست تظلم دراز کرتے، سختیاں کرتے، ان پر مصائب اور آلام ڈالتے۔ وہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے، چھپ چھپ کر عبادت کرتے، چھپ چھپ کر آقا علیہ السلام کے دیدار کے لیے دار ارقم آتے، اور چھپ چھپ کر آقا علیہ السلام سے دین کی ہدایات لے جاتے۔ نہ اپنا اسلام گھر میں ظاہر کرتے، نہ اپنا اسلام باہر ظاہر کرتے۔ اس طرح دبے دبے، چھپے چھپے قبول اسلام اور فروغ اسلام کا سلسلہ جاری تھا، اور جس شخص کے بارے میں قبول اسلام کی خبر ہو جاتی، سرداران قریش اور بڑے بڑے جو جابر تھے مشرکین مکہ میں سے، وہ ان کے اوپر ظلم کرتے، اذیتیں دیتے۔ ایسے حالات میں آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کیا باری تعالیٰ میں 2 نام تیرے حضور پیش کرتا ہوں، ایک عمر بن الخطاب کا اور ایک ابو جہل کا۔ کتنے نام؟ 2 نام تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ابو جہل ابن ہشام اور عمر ابن الخطاب۔ 2 نام پیش کرتا ہوں، عرض کیا باری تعالیٰ ان 2 میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے میری غلامی میں دے۔ ان 2 میں سے جو تجھے محبوب ہے۔ اب آگے کلام کیا تھا؟ دعا کے کلمات تھے، اللہم اعز الاسلام، مولا ان 2 ناموں میں سے، ان 2 شخصوں میں سے جو تیرا محبوب ہے، جس سے تو راضی ہے، اس کو قبول اسلام دے، تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو طاقت مل جائے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت مل جائے۔ دعا کی باری تعالیٰ ان 2 میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر۔ اب آپ اندازہ کریں، یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یوں تو ہم میں سے ہر ایک کو عزت کس کے ذریعے ملی؟ اسلام کے ذریعے۔ ہمیں عزت بولیے اسلام کے ذریعے ملی،
تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اسلام کے ذریعے سے عزت ملتی ہے، اور کچھ اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ اسلام کو عزت دیتا ہے، حالانکہ اسلام اللہ کے بندوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسلام کی عزت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اسلام کی عزت کے لیے اللہ کا پیغمبر ہی کافی ہوتا ہے، مگر یہاں عزت سے مراد اسلام کو طاقتور کرنا، اسلام کو غالب کرنا، اسلام کو محکومی، کمزوری، مجبوری کی کیفیت سے نکالنا، اور اسلام سے مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اور مسلمانوں کو، کلمہ کو مسلمانوں کو عزت دینا، تاکہ اسلام پر کفر کا اور دشمنان اسلام کا ہاتھ اونچا نہ رہے۔ یہ معنی ہے اسلام کو عزت ملنے کا۔ تو عام مسلمان اسلام سے عزت پاتے ہیں، اور خواص لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ اسلام کو عزت دیتا ہے، عالم اسلام کو عزت دیتا ہے، اور امت مسلمہ کو عزت عطا کرتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت صحابہ میں سے وہ خوش نصیب ہیں کہ آقا نے اپنی زبان مبارک سے عرض کیا کہ مولا اگر عمر مسلمان ہو جائے تو اس کے ذریعے اسلام کو عزت مل جائے، یعنی اسلام کو طاقت، تمکنت، شوکت اور غلبہ نصیب ہو جائے، اور دشمن میلی آنکھ اٹھا کر اسلام کی طرف دیکھ نہ سکے، یعنی یہ اسلام کی حفاظت کا باعث بن جائیں گے۔ اور دو نام رکھ دیے، عرض کیا مولا ان دو میں سے جو تجھے محبوب ہے، تو جو محبوب تھے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مانگا بھی ایک، زبان مصطفیٰ کی تاثیر دیکھی، عرض کہ مولا ان دو میں سے ایک دے دے جو تجھے محبوب ہے، اگر دو کہہ دیتے تو ابو جہل بھی مسلمان ہو جاتے۔ زبان مبارک سے ایک مانگا، اللہ نے ایک عطا کر دیا جو محبوب تر تھا، اور پھر جس کو ترک کر دیا وہ مرتے دم تک کافر رہا، مرتے دم تک کافر رہا۔ اور آگے پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا لہٰذا اللہ کو عمر ہی عزیز اور محبوب تر تھے۔ سو یہ آقا علیہ السلام نے دعا کی، صبح ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم حضور کے قدموں پہ آ گرے۔ رات کو دعا ہو رہی ہے، صبح سیدنا فاروق اعظم آپ کے قدموں پہ آ گرے رضی اللہ، چونکہ اگلی حدیث جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس میں یہی کلمات ہیں، اور آگے اضافہ ہے قال فاصبح فغدا عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم۔ صبح ہوئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی دن چڑھے، آقا کی بارگاہ میں آ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن کا بھی وقفہ دعا اور قبولیت میں نہیں پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر چونکہ سیدنا فاروق اعظم کے قبول اسلام سے اسلام کو عزت ملی، مسلمانوں کو شوکت اور طاقت اور تمکنت ملی، اسلام کمزوری کی حالت سے نکل آیا، تو اسلام قبول کرتے ہی نمازیں چونکہ چھپ کے ہوتی تھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، عرض کیا آقا آج اللہ کا نام بند کمرے میں بلند نہیں ہوگا، کعبے کے کھلے سین میں بلند ہوگا۔ آپ بھی یہ جرأت سیکھیں، آپ بھی یہ جرأت سیکھیں، ایمان مضبوط رکھیں، یقین محکم رکھیں، اور ہمیشہ زندگی جرأت کے ساتھ گزاریں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اسلام اللہ اکبر کا جو کلام ہے یہ صحن کعبہ میں کھلی فضا میں بلند ہوگا۔ آقا نے اجازت دے دی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کے اذان دی۔ وہ پہلی اذان تھی کھلی فضاؤں میں جو سیدنا فاروق اعظم کے قبول اسلام پہ گونجی۔ اب اسلام آواز اذان کی سن کر کافر، مشرک، جابر، ظالم، سردار، ہر کوئی غنڈے جو بڑے بڑے مشرکوں کافروں کے غنڈے تھے، دہشت گرد تھے، آواز اللہ اکبر کی ہر طرف جو گونجی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جو آواز گونجی لوگ دوڑے، کون ہے یہ آواز بلند کرنے والا اسلام کی، تاکہ اس کا سر کچل دیں۔ جو شخص آگے آتا سیدنا فاروق اعظم کا سراپا دیکھ کے واپس مڑ جاتا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر۔ سو وہ ہو گئی۔
اور یہ دبدبہ آپ کا الحمدللہ آپ کے دور خلافت تک برقرار رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ فضیلت عطا کی۔ اب فضیلت کا ایک نقطہ ہے، ہر چند کے اجتماعی اور کلی فضیلت میں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم سے افضل ہیں۔ جب ہم اجتماعی اور کلی فضیلت کی بات کرتے ہیں تو پھر ترتیب ہے خلفائے راشدین کی، سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سے افضل ہیں۔ مگر کچھ جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں، کیا؟ ان کو آپ کہتے ہیں اسپیشیلٹیز کہتے ہیں، تخصصات کہتے ہیں۔ بعض ایسی فضیلتیں ہوتی ہیں جن میں حضور کے صحابہ میں سے اور خلفائے راشدین میں سے اور اہل بیت اطہار میں سے کوئی نہ کوئی ایک کسی ایک چیز میں منفرد، ممیز اور ممتاز ہوتا ہے، اس شان کا حامل ہوتا ہے کہ اور کوئی اس میں ان کے ہم پلہ اور برابر نہیں ہوتا۔ یہ جزوی فضیلت ہوتی ہے۔ ایسی جزوی فضیلتیں کئیوں کے پاس ہیں اور ایک کی دوسرے پر ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان فضیلتوں کی وجہ سے کوئی یہ فیصلہ کر دے کہ یہ ساری کلی فضیلت کا باعث ہو گیا۔ کلی اور جزوی فضیلت کا فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں میں اعتقادی اور مسلکی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں افضل ہے، کوئی کہتا ہے فلاں افضل ہے، کوئی کہتا ہے فلاں افضل ہے۔ یہ جو افضلیت کے جھگڑے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ کلی اور جزوی فضیلت کو سمجھا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے 10 آدمی ہیں، ایک آدمی آپ میں سے علم میں باقی 9 سے زیادہ ہے، ایک آدمی ان میں سے مگر دوسرا ان میں تقویٰ طہارت میں پاکیزگی میں سب سے زیادہ ہے، تیسرا ان میں کثرت عبادت میں اور زہد اور ورع اور ریاضات اور مجاہدات میں سب سے زیادہ ہے، چوتھا ان میں مثال کے طور پہ جہاد کرنے میں اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے میں بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے، کوئی دین کے لیے سخاوت کرنے میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر باقی خوبیاں اور باقی فضیلتیں نہیں ہیں، باقی بھی ہیں، مگر اوروں سے اس فضیلت میں وہ زیادہ ہے۔ تو اس طرح جزوی فضیلتوں میں ایک پر دوسرا فائق ہوتا ہے، لیکن جب آپ اوورآل ڈیسیژن لیتے ہیں اوورآل تو اس میں ساری خوبیوں کو، مناقب کو، فضائل کو، اچھائیوں کو جمع کرتے ہیں اور آپ دیکھیں نا ایک ایوریج نکالتے ہیں، ایک اوسط نکالتے ہیں، پھر سب کا گراف نکالتے ہیں، ایک نظام دنیا میں ہے نا ایک فائنل ڈیسیژن لینے کا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ان سارے 10 میں افضل ہے۔ اس کو کلی فضیلت کہہ دیتے ہیں۔ تو سمجھیں کلی فضیلت میں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل تشیع شیعہ حضرات کے عقیدہ میں وہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے ہیں سب سے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح 4 خلفائے راشدین کی ترتیب ہے یہی ترتیب فضیلت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل تشیع کا عقیدہ اپنا، وہ سیدنا علی شیر خدا کو افضل مانتے ہیں، اور بعض اہل تشیع باقی 3 صحابہ کے بارے میں عقیدہ بھی بہتر نہیں رکھتے، بعض فضیلت کی حد تک عقیدہ رکھتے ہیں، سب و شتم نہیں کرتے، الگ الگ اقسام ہوتی ہیں، لیکن فضیلت کے مسئلے پر جھگڑے نہیں کرنے چاہیے۔ کوئی ذوق میں یہ کہہ دیتا ہے ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، یہ ایک انداز ہے یکجہتی، وحدت، یگانگت اور قوت پیدا کرنے کا۔ تو کوئی اس پر جھگڑا شروع کر دے کہ انہوں نے برابر مرتبہ کہہ دیا، اس نے کہا نہیں برابر کہاں ہے، وہ افضل ہیں، اس نے کہا وہ نہیں وہ افضل ہیں، تو یہ چیزیں جھگڑے، تفرقہ، فتنہ، فساد کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ فضیلتیں، مراتب اس لیے دین میں نہیں قائم کیے گئے کہ امت ان پر جھگڑے کرے۔ اب یہاں آ کے ہمارے مشرب اور ہمارے طریقے اور اکثر اوروں کے طریقے میں یہاں فرق آ جاتا ہے۔ عقیدہ ہم بھی رکھتے ہیں اور بھی رکھتے ہیں، مگر مراتب میں بیان کر دیا کافی ہے، اس سے زائد ہم اس کے اوپر جھگڑا نہیں کرتے۔ پھر آگے کچھ لوگوں کے ذوق ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے، اور ذوق اور وجدان کے بنا پر کسی کا رجوع کسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے، کسی کا رجوع
کسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے. جیسے طبیعتوں کا میلان ہوتا ہے. ایک باپ ہے, اس کے چند بیٹے ہیں, تو کسی ماں کو کوئی بچہ زیادہ پیارا لگتا ہے, باپ کو کوئی بچہ زیادہ پیارا لگتا ہے, تو وہ یہ ایک طبیعت کا رجحان ہوتا ہے. ممکن ہے افضل تو کوئی اور ہو ساروں میں, اور باپ کو جو بچہ بہت پیارا لگ رہا ہے ممکن ہے سب سے زیادہ شرارتی بھی وہی ہو. مگر اب پیار پر کوئی قید ہے؟ بولیے, پیار پر کوئی؟ تو یہ طبیعت کا رجحان ہے. تو یہ جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں, کیا مجذوب لوگ, ان کا جو جذب کا طریقہ ہے وہ سیدنا علی شیر خدا کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے. تو وہ دم ہمدم علی علی پکارتے, دم ہمدم علی علی, اپنے ذوق اور جذب کی کیفیت ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ پھر جھگڑا نہیں کرتے کہ یہ کیا کہہ دیا, نہیں, جزوی فضیلتوں پہ کنسنٹریٹ لیتے ہیں. کسی کو یہاں سے فیض ملا, کسی کو یہاں سے فیض ملا, کسی کو یہاں سے فیض ملا. جہاں سے فیض ملا, جہاں طبیعت کی مناسبت ہو گئی, جہاں وجدان کی رغبت زیادہ ہو گئی, وہ سارا ذوق ادھر ہی جب کنسنٹریٹ ہوتا ہے, مرتکز ہوتا ہے, تو اس کے قول میں, بیان میں زیادہ اسی کا ذکر آتا رہتا ہے. تو مطلب یہ نہیں کہ اس کا عقیدہ خراب ہے کہ یہ فلاں کو اونچا کہہ رہا ہے, نہیں, یہ ذوقی چیزیں ہوتی ہیں. تو اعتقادی چیز بعض اوقات اور ہوتی ہے, ذوقی چیز اور ہوتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں لکھا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی محدث ہیں, اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں عضو شریعت شیخین کریمین کو افضل جانتا ہوں, یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم, ان دو کو شیخین کہتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں اگر میرے اوپر شرع کے دلائل کی پابندی نہ ہو تو میرا ذوق زیادہ سیدنا علی شیر خدا کی طرف جاتا ہے. ذوق ان کو فضیلت دینا چاہتا ہے مگر میں نہیں دیتا, شریعت کے دلائل کی پابندی کرتا ہوں. تو ذوق کا بیان کر دیا, دلائل کی پابندی کر دی. اب آپ دیکھیں نا اہل اللہ کے ہاں کیسے دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, ذوق بھی اکاموڈیٹ ہو گیا اور شرعی دلائل کی پابندی ہو گئی. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے, حضور علیہ السلام انہوں نے فرمایا العلم علمان, علم دو قسموں کا ہوتا ہے, علم فی القلب و علم علی اللسان. ایک علم وہ ہے جو دل سے پھوٹتا ہے, دل کے چشمے سے پھوٹتا ہے, اور ایک علم وہ ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے. ایک علم دل سے جاری ہوتا ہے اور ایک علم زبان سے جاری ہوتا ہے. فرمایا فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ, جو پہلا علم ہے جو دل سے جاری ہوتا ہے, فرمایا نفع دینے والا یہی علم ہے. نفع دینے والا یہی علم ہے جو دلوں سے دلوں کو منتقل ہوتا ہے اور سینوں سے سینوں کو منتقل ہوتا ہے, جو زبان قلب سے بولا جاتا ہے اور سماع اذن قلب سے, دل کے کان سے سنا جاتا ہے. اور فرمایا فَأَمَّا الْآخَرُ فَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ, اور جو دوسرا علم ہے زبان سے جاری ہونے والا, حجت بنی آدم پر وہ ہے, یعنی وہ دلیل شرعی ہے. پابندی اس کی کرنی چاہیے, کیا پابندی اس کی کرنی چاہیے, اور نفع علم قلبی سے لینا چاہیے. اب میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب دو چیزوں کو اکٹھا کر لیا تو آپ حق پر آ گئے, اور جب دونوں کو آپس سے جدا کر دیا تو دونوں جدا ہونے والے باطل پر چلے گئے. اب علم کی دو قسمیں تو بیان ہو گئی, علم قلبی بھی اور علم لسانی بھی. دل سے جاری ہونے والا علم اور زبان سے جاری ہونے والا علم, اور دونوں قسموں کے جو علم ہیں ان کی الگ الگ افادیت اور اہمیت بھی بیان کر دی. کہ جو علم زبان سے جاری ہوتا ہے یہ قرآن و سنت کا علم ہے, یہ شریعت محمدی کا علم ہے. فرمایا یہ بنی آدم مسلمانوں پر حجت ہے, عمل کی پابندی اس علم کی ہے, اس کی اہمیت بھی بیان ہو گئی. اور جو علم دل سے جاری ہوتا ہے آپ سوچیں گے پھر وہ کیا ہے. فرمایا فذاک العلم النافع, اصل نفع دینے والا, یعنی دل کے حالات کو بدلنے والا, روحانی کیفیت کو بدلنے والا, من کے اندر ایک انقلاب لانے والا, اندھیرے من میں روشنی کرنے والا, اور اندر
ایک عجیب کیفیات پیدا کر دینے والا، اور من کو مالا اعلیٰ سے منسلک کر دینے والا، اور قلب و روح کو گنبد خضرا سے متعلق کر دینے والا، اور گنبد خضرا سے روحانی فیض کی چلنے والی نہروں سے دل کو روشن کرنے والا، یہ جو علم ہے وہ علم قلبی ہے۔ اب دو قسمیں لوگوں کی ہو گئیں، بعضوں نے کہا دیکھو بھائی چونکہ اصل نفع تو دل کے علم سے ہے، لہذا شریعت والے علم اور زبان والے علم کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ ملنگ بن گئے۔ کیا ملنگ بن گئے، اور پھر بنتے بنتے مخالف شریعت ہو گئے، تارک شریعت ہو گئے، اور جب وہ تارک شریعت ہوئے تو دل کا علم بھی ان کے لیے نافع نہ رہا، دل کا علم ان کے لیے نفع دینے والا نہ رہا۔ وہ نفع تبھی دیتا اگر اس کے ساتھ علم شریعت کا پردہ قائم رہتا۔ جب تم نے اسے ہٹا دیا تو آپ ننگے ہو گئے، نہ اس کا نفع رہا۔ تو جن لوگوں نے طریقت کو باطن بنا کر ملنگی کی راہ اختیار کر لی، ترک شریعت کی راہ اختیار کر لی اور ڈھونگ رچا لیا، وہ لوگ مخالف شریعت ہوئے۔ اب جو مخالف شریعت ہے وہ جو کرتا پھرے، جو کہتا پھرے، وہ شیطان ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور ادھر دوسری طرف وہ تارک طریقت اور مخالف طریقت، خشک ملا ہو گئے، خشک مولوی، مخالف طریقت، مخالف روحانیت، تو خشکی ہوئے نا۔ جن کے بھانڈے میں کچھ نہ رہا، انہوں نے کہا کہ جب حجت زبان کا علم ہے قرآن و سنت، تو قلبی علم کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے یہ چھوڑ دیا اور انہوں نے وہ چھوڑ دیا، سو وہ بھی حق سے محروم ہو گئے اور یہ بھی حق سے محروم ہو گئے۔ اب اس کی دو مثالیں سن لیں۔ مثال کے طور پہ آپ سب لباس پہن کے بیٹھے، تو اصل چیز کیا ہے جس کے ذریعے حرکت ہو رہی ہے، زندگی چل رہی ہے، کام کاج ہو رہا ہے؟ لباس کپڑے سے یا جسم سے جو اندر ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل تو جسم ہے۔ تو کپڑا ایک پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک کہے جی یہ پردے کو کیا کرنا، اصل چیز تو اصل ہے۔ تو اگر اپنا کپڑے لباس کا پردہ اتار کے پھینک دیں، ابھی علامہ غالب الزماں لباس اپنا اتار کے پھینک دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ انہیں کیا کریں گے؟ ان کے ہاتھ چومیں گے، کہیں گے ان کو کیا ہو گیا؟ آپ اگر لباس اتار دیں کوئی عزت کرے گا آپ کی؟ آپ اتار دیں ایک لمحے کے بعد عزت کرے گا، لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اب میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ پوچھیں بھئی کیوں نہیں دیکھ رہے؟ یہ وہی جسم تو ہے جس کی تعریف کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ سارا کمال اسی جسم اور جان کا ہے، تو تم پہلے تو دیکھ ہی نہیں رہے تھے، میں تو جسم دکھا رہا ہوں۔ تو کہیں گے نہیں، اب ادھر منہ کر کے نہیں دیکھنا، اس کو ڈھانپو لباس سے پھر دیکھیں گے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ لباس جو ظاہر ہے اور جسم جو جسم کے اندر ہے لباس کے، دونوں کی اپنی اپنی افادیت ہوتی ہے۔ تو اصل لباس اور پردے میں رہے تو اچھا لگتا ہے۔ پھر آگے آ جائیں، اس سے آگے چلیں، جسم۔ تو جسم اصل ہے یا جان اصل ہے؟ یہ 5.5-6 فٹ کا جسم اگر پورا پڑا ہو اور روح نکل جائے، روح، تو آپ اس جسم کو سنبھال کے رکھتے ہیں؟ کوئی بڑا ہی محبوب بیٹا ہو کسی کا، جان سے بھی زیادہ اولاد ہو اور فوت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم تو گھر ہی پڑا ہے نا، روح نکل گئی۔ یہ اولاد کے لیے باپ ہو، بڑی عزت تکریم کا باعث ہو، روح نکل جائے، جسم تو گھر پڑا ہے نا، تو آپ اس کو رکھتے ہیں کہ چلو کیا ہوا، روح ہی نکلی ہے نا، جسم تو ہے، اس کو 1 سال 6 مہینے رکھتے ہیں اپنے پاس۔ کوئی رکھتا ہے؟ رات بھی نہیں گزرنے دیتے، کہتے ہیں دفنا آئیں جا کر۔ اس کا مطلب ہے نکلی تو روح، نکلی تو روح، اور آپ اب اسی جسم کو جس سے پیار کرتے تھے ایک دن رات بھی اپنے گھر رکھنے کو تیار نہیں ہے، کہتے ہیں بو پڑ رہی ہے، بدبو ہو رہی ہے، متعفن ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو نظر آتا تھا ظاہر، وہ جو نظر آتا تھا، جو ظاہر تھا، اس کی قدر و قیمت بھی اس شے سے تھی جو اندر تھی اور نظر نہیں آتی تھی۔
تو گویا نظر آنے والے کی قدر و قیمت بھی اس حقیقت کے باعث ہے جو خود ہے مگر نظر نہیں آتی، اس کو باطن کہتے ہیں۔ تو ظاہر کی قیمت باطن کے ساتھ ہے، ظاہر کی قیمت باطن کے ساتھ ہے۔ اور اگر جسم نہ ہو تو روح تو پھر بھی ہوتی ہے عالم ارواح میں، تو اس کا کوئی رشتہ بنتا ہے آپ کے ساتھ؟ اس کا رشتہ بھی تو جسم کے ذریعے سے بنا، اور جسم کا رشتہ روح کے ذریعے سے بنا۔ جسم ہے تو روح سے آپ کا رشتہ ہے، اور روح جسم کے اندر ہے تو جسم سے بھی آپ کا رشتہ ہے۔ تو پتہ چلا جسم کی سلامتی کے لیے روح کا ہونا ناگزیر، اور روح سے پیار کے لیے جسم کا ہونا ناگزیر۔ تو ظاہر اور باطن اکٹھا ہو تو قدر و قیمت برقرار رہتی ہے، الگ ہو جائیں تو نہ جسم کی قدر نہ روح کی قدر۔ تو یوں سمجھ لیں کہ احکام شریعت اور ظاہر، یہ شریعت کے دلائل یہ ظاہر ہیں، اور ذوق، وجدان اور روحانی رغبت کی حقیقتیں یہ ان کا باطن ہیں۔ تو ذوق ایمانی اور ذوق وجدانی بھی رہنا چاہیے، اور حجت شریعت بھی رہنی چاہیے، دونوں ساتھ ہوں گے تو جو عقیدہ وجود میں آئے گا وہ درست ہوگا۔ تو مبارک ہو، آپ درست عقیدے پر ہیں کہ آپ کے پاس ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، آپ کے پاس حجت شرعی بھی ہے، اور آپ کے پاس ذوق وجدانی اور ذوق روحانی بھی ہے۔ یہ مسلک، یہ مشرب، یہ عقیدہ درست ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، ومن تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ جس نے تصوف کا دامن پکڑ لیا اور فقہ اور شریعت کو چھوڑ دیا وہ ملحد اور زندیق ہو گیا، ملحد ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ اور جس نے فقہ اور شریعت کو پکڑ لیا اور تصوف اور روحانیت کو چھوڑ دیا وہ فاسق اور فاجر ہو گیا۔ اور فرمایا حق صرف اسی کو ملا جس نے دونوں کو یکجا کر لیا، دونوں کو۔ آپ کیلا کھاتے ہیں، ایک تیسری مثال اور دے دوں، چلو کوئی تو یاد رہے گی جی۔ اللہ بھی مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے نا قرآن مجید میں۔ تو کیلا آپ کھاتے ہیں تو کھاتے کیا ہے، چھلکا یا گودا؟ اصل کیا چیز ہے جی؟ تو جب گودا ہی اصل چیز ہے تو آپ ایسا کر لیں کہ کیلا لیں اور چھلکا اتار کے پھینک دیں اور کیلے کو رکھ دیں، آدھا گھنٹہ رکھ لیں، گھنٹہ رکھ لیں، پھر دیکھیں کھائیں گے کیا ہوتا جی۔ کیا ہوا؟ آپ نے تو گودے کو چھیڑا؟ کچھ بھی نہیں چھیڑا، تو کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ کیوں خراب ہو گیا؟ آپ نے کچھ کیا اس کو؟ صرف اوپر کا چھلکا ہی اتارا نا، وہ جو ظاہر تھا، تو ظاہر اس کے اوپر تھا تو گودا سلامت تھا، ظاہر اتر گیا تو گودا برباد ہو گیا۔ اسی طرح ہے نا بس۔ تو ظاہر کو باطن سے جدا نہیں کرتے۔ یہ بعض لوگ ایسے پیروں کو بیعت کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی مجلسوں میں جا بیٹھتے ہیں جو کہتے ہیں یہ نماز مولویوں کا کام ہے، یہ ظاہر بینوں کا کام ہے۔ ایک آج کل چل رہا ہے نام، اور کوئی پیر صاحب ہیں اور ان کے مختلف تذکرے اور کافی سارے گمراہ کن پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور میں نے سنا کہ اب وہ یہ کہنے لگ رہے ہیں کہ میری تو ہر نماز عرش معلیٰ پر ہوتی۔ جن کی نماز عرش معلیٰ پر ہو انہیں اس مصلی پر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے معلیٰ اور مصلی کا وزن بنا لیا ہے۔ جس کی نماز عرش معلیٰ پر ہو اسے مصلی پر نماز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گمراہی اور شیطنت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کسی کی نماز عرش معلیٰ پر ہوگی؟ تو میں نے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا تھا، آج دہرا دیتا ہوں، پتہ نہیں یہاں سنایا تھا یا کسی اور مقام پر، یاد نہیں۔ ایک پیر صاحب کسی گاؤں میں آتے تھے، جنگ کی بات ہے، تو نماز نہیں پڑھتے تھے، سارا دن بیٹھے رہتے، نماز نہ پڑھتے۔ ان کے مریدوں سے کسی نے پوچھا اور مریدوں نے ان کو پوچھا، انہوں نے کہا میں ہر نماز مسجد نبوی میں روضہ رسول پہ جماعت کے ساتھ جا پڑھتا ہوں۔ ہم تو عارف اولیاء اللہ لوگ ہیں، ہماری تو ہر نماز حضور کے روضے پر ہوتی، وہاں پڑھتا ہوں، تو یہاں ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا جی بیٹھے یہاں رہتے ہیں تو ہر نماز کا جو وقت آتا ہے تو روحانی طور پہ وہاں نماز پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے آگے پوچھا کہ یہ بات وہ کہتے ہیں، میں نے کہا بڑا اچھا طریقہ ہے،
آپ ایک ہفتے کے لیے پیر صاحب کا کھانا بند کر دیں، کیا ایک ہفتے کے لیے پیر صاحب کا کھانا بند کر دیں اور پیسے دے دیں، دروازہ بند کر دیں، اور انہیں کہیں کہ آپ دن میں 5 مرتبہ تو مدینہ پاک جاتے ہی ہیں، تو نماز پڑھ کے نکلیں، مسجد نبی کے سامنے ہوٹل ہی ہوٹل ہے، کھانا بھی وہیں سے کھاتے آیا کریں، نور علی نور، نماز بھی پڑھیں، کھانا بھی مدینہ پاک سے کھائیں۔ ہم غریبوں کا کیوں کھاتے ہیں؟ وہ کسی کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اس نے ایک دن پیر کے ساتھ کیا، پیر اپنا بستر بوریا اٹھا کے بھاگ گیا، پھر آئے گا۔ تھوڑی عقل اور دانش رکھنی چاہیے، دین اور شریعت سے بلند کوئی شے نہیں ہے۔ طریقت، تصوف، روحانیت، معرفت، ولایت، حقیقت، سب شریعت کے تابع اور سب شریعت کے خادم۔ رتبے جتنے بلند ہوتے چلے جائیں، مگر شریعت چونکہ اللہ کا پیغمبر لے کے آتا ہے، اور باقی سب شاخیں ہیں اس شریعت سے پھوٹتی ہیں، اصل شریعت ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ چونکہ دلائل شرعی میں شیخین کریمین افضل ہیں، ذوق کسی کا سیدنا علی شیر خدا کی طرف جاتا ہے تو جاتا پھرے، جھگڑے نہ کیا کریں، مگر عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے اور ذوق ذوق ہوتا ہے۔ لہذا میں اس جزوی فضیلت کی بات کر رہا تھا جہاں سے یہ آگے تفصیل چل پڑی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان نبی بعدی لکان عمر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرے بعد نبی نے آنا ہوتا، اور اگر میرے بعد دروازہ نبوت کھلا ہوتا، اور اگر میرے بعد کسی کے لیے نبوت ممکن ہوتی تو میرے بعد عمر فاروق نبی ہوتا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میں چونکہ آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، دروازہ نبوت اور باب رسالت میری بعثت کے بعد ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، اس لیے عمر نبی نہیں ہوا۔ اگر میرے بعد نبوت کا امکان ہوتا تو سب سے پہلے نبوت میرے بعد فاروق اعظم کو ملتی۔ تو پتہ چلا کہ جب فاروق اعظم، جن کو آقا علیہ السلام نے اتنی بڑی فضیلت کا ذکر فرمایا، جب ان پر نبوت کا دروازہ نہیں کھلا ختم نبوت محمدی کے باعث، تو آقا کے بعد پھر قیامت تک کسی اور کے لیے نبوت کس طرح ہو سکتی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور خاص شان بھی عطا کی، اور وہ بڑا پیارا واقعہ بھی ہے اور آپ کی بڑی عظیم شان بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ سے، جہاد سے واپس تشریف لائے، صحابہ کرام آئے، تو ایک جو وہ کالے رنگ کی، جو جیسے حبشہ کی عورتیں ہوتی تھیں، تو ایک کالے رنگ کی ایک خاتون تھی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک باندی تھی، باندی کالے رنگ کی، وہ آ گئی اور اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہاں جو حدیث بیان کر رہا ہوں اس میں جمال اور جلال کے دو مظہر دیکھیے، یعنی جمال مصطفیٰ دیکھیے اور جلال فاروق دیکھیے، اور پھر آقا علیہ السلام کی عظمت دیکھیے کہ اپنے جمال میں جلال کو کیسے سموئے ہوئے، سبحان اللہ، چونکہ رحمت للعالمین۔ وہ باندی آ گئی، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی، اگر آپ سلامتی سے واپس آ گئے، سلامتی سے واپس آ گئے تو میں آپ کی خدمت میں اپنی دف لے کر آؤں گی، وہ دف جو ایک طرف سے خالی بجاتی پہلے زمانے میں، دف لے کے آؤں گی اور آپ کی خدمت میں اللہ کے شکرانے میں آپ کی سلامتی کا نغمہ گاؤں گی، دف بجاؤں گی اور نغمہ گاؤں گی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو تم نے واقعی منت مانی تھی تو چلو دف بجا لے اور گا لے میرے سامنے بیٹھ، اور اگر نہیں مانی تو رہنے دے، قربان جائیں، سبحان اللہ، قربان جائیں۔ فرمایا اگر منت نہیں مانی تو رہنے دے، اگر مان لی ہے تو بجا لے۔ اب یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، سمجھ لیں، اگر کوئی سے یہ استدلال کرے کہ وہ منت چونکہ واجب ہوتی ہے اس لیے بجانے دیا، تو سمجھ لیں کہ ناجائز چیز کی منت کی ادائیگی بھی لازم نہیں ہوتی۔ جو چیز حرام ہو، ناجائز ہو، اگر کوئی اس حرام اور ناجائز کی منت مان لے تو اس کا ایفا واجب نہیں ہوتا۔ تو یہاں اباحت ہے،
خیر تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ اپنی دف لے آئی اور دف لا کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بجانے لگی اور آقا کی سلامتی کا اور حضور کے پیار کا نغمہ گانے لگی. آقا علیہ السلام سامنے بیٹھے سن رہے. اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. وہ بجاتی رہی. پھر سیدنا علی شیر خدا آ گئے, پھر بھی بجاتی رہی. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, وہ پھر بھی بجاتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا فاروق اعظم آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, بس دیکھتے ہی وہ ڈر گئی, سہم گئی. اس نے وہ جو ڈھولکی تھی, دف, ڈھولکی نہیں دف, اس کو فوری اپنی ٹانگوں کے نیچے دبایا اور اس کے اوپر چڑھ کے ایسے ہو کے بیٹھ گئی سہم کر. گانا بھی گیا, بجانا بھی گیا. آقا علیہ السلام مسکرا پڑے اور فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر. اے عمر, شیطان تجھے دیکھ کر ہی بھاگ جاتا ہے. ہائے, شیطان تجھ سے بڑا خوف کھاتا ہے, تجھ سے بڑا خوف کھاتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے الشیطان یفر من ذل عمر, کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی دوڑ جاتا ہے. اور فرمایا اے عمر, یقیناً شیطان تجھ سے خوف کھاتا ہے اور دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا خود کلم انی کنت جالسا وہی تضرب. آقا نے فرمایا فداخل ابو بکر وہی تضرب ثم داخل علی وہی تضرب ثم داخل عثمان وہی تضرب فلما دخلت انت یا عمر القت الدف. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر دیکھ, میں خود بیٹھا ہوا تھا اور یہ بجاتی رہی. پھر ابو بکر آ گئے, یہ پھر بھی بجاتی رہی. پھر حضور علیہ السلام اب سنانے لگے واقعہ. پھر علی آ گئے, یہ پھر بھی بجاتی رہی. پھر عثمان آ گئے, یہ پھر بھی بجاتی رہی. اے عمر, جب آپ آئے تو اس نے اپنی دف چھپا لی اور چپ کر گئی. سو میں نے کہا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر. اے عمر, تجھ سے شیطان خوف کھا کے بھاگ جاتا. تو یہ تو صرف فضیلت اور خلاف فضیلت کی بات تھی, اور اشارہ یہ کیا کہ دیکھیے اے عمر, تمہاری طاقت کا تو عالم یہ ہے, یہ تو چھوٹی سی بات تھی. شیطان بھی تجھ سے خوف کھا کے بھاگ جاتا ہے اور آپ کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے. تو یہ آقا علیہ السلام کا مظاہرہ جمال کا ہے, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظاہرہ جلال کا ہے. اور دین کا خیر کا پہلو دونوں عمل ہوں تو چلتا ہے, یاد رکھ لیجیے. نیرا جمال ہی جمال چلنے لگ جائے اور جلال نہ رہے تو جمال سے پھر آگے شر کے راستے, سہولت کے راستے, رخصت کے راستے, آسانیوں کے راستوں سے شر جنم لینا شروع کر دیتا ہے, اور دین کی غیرت اور حمیت کمزور ہونے لگتی ہے, اور دین کی اقامت کمزور پڑ جاتی ہے. اور اگر اس کے برعکس, اس لیے یہ جلال فاروقی کا عنصر لازم ہے تاکہ دین کی حفاظت ہو. اور دوسری طرف اگر نیرا جلال ہی جلال شروع ہو جائے اور جمال کا پہلو نہ رہے تو لوگ دین سے ڈر کے مارے ہی بھاگ جائیں, وحشت زدہ ہو جائیں, اور گناہگار تو دین کی طرف آنے کا نام ہی نہ لیں. اس لیے جمال اور جلال کا امتزاج ہوتا ہے. اور یہ بھی مبارک ہو کہ تحریک منہج القرآن وہ تحریک ہے جس میں دین کے جمال کا اور دین کے جلال کا دونوں کا حسین امتزاج ہے یا نہیں ہے؟ بولیے, یہاں جلال بھی ہے, یہاں جمال بھی. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, حدیث پاک ہے, فرماتی ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, اچانک آوازیں آئیں جیسے بچے روتے ہیں, اور چیخ و پکار کی آواز آتی ہے اور بڑی گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے, آوازیں سنائی دیں. تو آقا علیہ السلام نے مجھے بلا لیا, میں آقا کی بیک پر کھڑی ہو کے آوازوں کو دیکھا, سنا, اور پھر جب آوازیں گئیں تو میں نے پوچھا آقا یہ آوازیں, شور سارا کیا تھا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا اے عائشہ یہ جو آوازیں آ رہی تھیں, فاروق اعظم ادھر سے گزر رہے تھے اور انسانوں اور جنوں کے شیطان عمر فاروق سے ڈر کے بھاگ رہے تھے, اور یہ ان کے فاروق اعظم کے خوف سے شیاطین کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں.
قالت فرجعت، تو میں نے یہ سنا دیکھا اور پھر واپس پلٹ گئے۔ تو شیاطین انس و جن سیدنا فاروق اعظم کے دبدبہ ایمانی سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے آپ کو اس لیے کیوں کہ آپ کو اللہ پاک نے حفاظت دین کی ذمہ داری سونپی تھی، اقامت دین کی ذمہ داری سونپی تھی، اور سیدنا فاروق اعظم نے دین کے تمکن کو زمین پر اس طرح بپا کیا کہ آپ سرزمین مدینہ پر چٹائی پہ سو رہے ہوتے اور روم کا کیسر اور ایران کا کسرا شہنشاہ اپنے بادشاہ اپنے تخت پر ڈر کے جلال فاروقی کے ڈر سے کانپ رہے ہوتے۔ مصطفیٰ کا شیر مدینے کی چٹائی پہ سویا ہوتا اور کیسر و کسرا اپنے تخت پہ جاگتے ہوئے بیٹھے دبدبے سے ڈر رہے ہوتے۔ اس لیے آپ کے ذریعے اللہ نے دین کو تمکن اور دین کی تمکنت کو بحال فرمایا، اور دین کی غیرت و حمیت کو زندہ فرمایا، اور دین کی حفاظت ایک ایک گوشے کی حفاظت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا۔ سبحان، ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا، لیکن اگر اب میری امت میں نہیں، اگر میری امت میں ایسا ایک شخص بھی ہونا ہوتا، ایسا ایک شخص بھی ہونا ہوتا جس سے اللہ کلام کرتا، تو وہ فاروق اعظم عمر فاروق ہوتے۔ حدیث میں آقا نے فرمایا قد کان یکون فی الامم محدثون فإن یکو فی امتی احد فعمر بن الخطاب۔ فرمایا پہلی امتوں میں محدث نہیں، محدث جن سے اللہ کلام کرتا ہو، محدث ہوتے تھے جن سے اللہ ہم کلام ہوتا تھا۔ فرمایا اگر میری امت میں ایک شخص بھی ایسا ہونا ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتا۔ لیکن پھر وہی بات کہ اب وہ اللہ کے براہ راست کلام اور وحی کا سلسلہ میری بعثت کے بعد منقطع ہو گیا ہے، اب کسی سے نہیں ہوگا۔ آخری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم آقا علیہ السلام کے ہمراہ احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا، آقا علیہ السلام پہاڑ احد کے پہاڑ پر تشریف فرما تھے، و ابو بکر و عمر و عثمان، ابو بکر صدیق بھی حضور کی معیت میں تھے، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ تین صحابہ احد کے پہاڑ پر بیٹھے تھے۔ اچانک پہاڑ جو احد کا پہاڑ تھا وہ وجد کرنے لگ گیا۔ لفظ تو یہ ہے کہ اس میں ایک زلزلہ کپ کپی بپا ہوئی۔ کیا ہوئی؟ کپ کپی۔ تو میں کہوں گا کہ احد کا پہاڑ اپنی خوش نصیبی پہ وجد کرنے لگا، ناچنے لگا کہ کیا میرا نصیب ہے، آج مصطفیٰ مجھ پہ بیٹھا ہے، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں۔ وہ کب کبھی اس کا وجد تھا، جو بھی کہیے ذوق کی بات ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں ہے کہ قدم مارا، اور ایک حدیث میں فرمایا اسبت احد، اے جبل احد رک جا، اے جبل احد تھم جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے جبل احد رک جا، تھم جا، تمہیں خبر ہے کہ تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید بیٹھے ہیں۔ اور 2 اس وقت شہید ہوئے تھے؟ جی نہیں، حیات ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، وہ نبی ہوئے، ابو بکر ہیں وہ صدیق ہوئے، اور عمر اور عثمان ہیں 2، وہ کیا ہوئے؟ فرمایا وہ شہیدان، اللہ کا نبی اور ایک صدیق اور 2 شہیدان۔ تو اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیے، مستقبل میں جو ہونے والا ہے وہ غیب کا علم اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ بولیے، یہ کوئی قرآن کی آیت اتری تھی؟ کوئی قرآنی وحی آئی تھی؟ نہیں، اچانک ایک واقعہ ہوا، احد پہاڑ پر لرزہ آیا، آقا علیہ السلام بے ساختہ فرما بیٹھے کہ تمہارے اوپر نبی، ایک شہید اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو فرما دیا عمر اور عثمان کو شہادت نصیب ہوگی۔ تو ان کا انجام وفات بھی پہلے بیان فرما دیا۔ بیان کریں یا نہ کریں الگ بات ہے، خبر ہر شے کی ہوتی ہے۔ بیان کریں یا نہ کریں الگ بات ہے، خبر ہر شے کی ہوتی ہے۔ وہ نبی کیا ہے جسے امت کی جملہ احوال کی خبر نہیں ہے؟
تو فرمایا شہید ہیں. تو چونکہ صدیق اکبر کو صدیق کہا وہ شہید نہ ہوئے، تبھی وفات ہوئی. پھر 2 شہید کہے، فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، عثمان غنی بھی شہید ہوئے. بس چونکہ تھے ہی اس وقت 3 صحابہ، حضرت علی شیر خدا اس دن موجود نہ تھے، تو شہادت کا جو سلسلہ پھر شروع ہو گیا. تو حضرت عمر بھی مرتبہ شہادت کو پہنچے، حضرت عثمان نے بھی جام شہادت نوش کیا. پھر علی شیر خدا آئے تو سلسلہ شہادت جاری رہا. پھر حضرت حسن مجتبیٰ آئے، سلسلہ شہادت جاری رہا، تا آ کے میدان کربلا میں امام حسین نے آ کر مرتبہ شہادت کو نقطۂ کمال تک پہنچا دیا اور شہادت کو اپنی مراد تک پہنچا دیا. تو یہ محرم کا مہینہ شہادت عمر سے شروع ہوا، ذی الحج شہادت عثمان سے ختم ہوا، محرم شہادت عمر سے شروع ہوا، اور تکمیل اس کی بھی اور خود مرتبہ شہادت کی شہادت امام حسین پر جا کر ہو گئی. وما علینا الا البلاغ. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا